हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कद्दूस आसमानी बाप, हम आपके नाहक शुक्रगुजार हैं। जो मौका भी हमें मिल जाए खुदावंद, वो हमारे लिए, हम सब बहन भाइयों के लिए अफजल हो जाए। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा पाक हमें हदायत करे कि खुदावंद रोज बरोज हम किस तरह तेरी कुर्बत बढ़ते चले जाएं और तेरे उस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह न करने पाए। यीशु नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से सेकंड करंथियों। आप निकाल लीजिएगा अगर आपके पास बाइबल मौजूद है। जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो मेरा ख्याल है बाइबल मौजूद नहीं होती, लिहाजा गौर खोज नहीं किया जाता। आप सोचते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हमें जुबानी याद है बाइबल तो इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है कि हम ना पढ़ें, सुन तो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बंद बाइबल को अपने पास रखना वाजिब नहीं है। बाइबल जरूर खोलें और सेकंड करंथियन देखेंगे, हम सेकंड बाब देखेंगे और उसमें हम देखेंगे सेल्फ रिपेंटेंस, अपने आप में तौबा, अपने आप में जो इकरार किया है। रोज बरोज दानिश्ता या नादानिश्ता गलतियां हमसे हो बैठती हैं। जिस तरह हम अपने जिस्मानी लिबास को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखना मांगते हैं और रखते भी हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 1 दिन, और उसके बाद उसे उतार कर धो देते हैं। यही कौल और यही तरीका और यही बात रूहानी तौर पर भी हमारे दरमियान में मौजूद है, जो खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान देकर हमें बताई है। सिर्फ रोजमर्रा की तबलीग से नहीं बल्कि अपनी जान देकर हमें बताई है। तो लिहाजा हम रोज बरोज अगर खुदावंद के पास आते हैं वक्त मिलने पर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और रोज हमारे जामे, हमारी रूह जो है इस कलाम के वसीला से धुल जाती है। भाई और बहनों, आज जो सेल्फ रिपेंटेंस है, इकरार और रोज अपने आप को धोना, 2 बातें इसमें बड़ी इंसान सोच भी नहीं पाता और हो जाती है। और जब बाद में पता चलता है तो क्या महसूस होता है? गिल्ट, अफसोस, गिल्ट महसूस होता है। और इस गिल्ट को खत्म करने के लिए आज हम देखते हैं कि वो क्या है। आपने देखा कि पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब में कि आदम को यही बात गवारा ना समझी और वो खुदा के सामने हाजिर ना हो सका। लिहाजा वो गिल्ट जो है वो हमें रिपेंटेंस की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि हमें उससे दूर कर देता है। तौबा की तरफ नहीं ले जाता बल्कि उससे दूर कर जाता है और फिर हमें अफसोस होता है, सॉरी। आज हम देखते हैं सेकंड करंथियन उसका दूसरा बाब, उसकी 5 से 8 तक पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 8 से 11 तक देखेंगे। तो मेरे लिए अगर खुदावंद के कलाम में से पढ़ दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो इसलिए कि जो पढ़ता है, जब मैं उसे दोबारा रिपीट करूंगा तो ये 2 दफा रिपीट हो जाएगा और हमारे दरमियान में अच्छे समझ की तरह पेश किया जाएगा।
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمیں برکت بخشے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور لفظ یہاں استعمال کیا کہ اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے، غم کا باعث وہ شخص ہے جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے غصے سے یا اپنے تلخ کلامی سے یا اپنی لاٹھی سے یا اپنی پستول سے یا کسی بھی چیز سے، ہتھیار سے، میں نے کسی کے دل کو یا کسی کے جسم کو زخمی کیا اور اس میں غم آ گیا، میں باعث بن گیا، میں وہ وسیلہ بن گیا اس غم کا، میں وہ شخص ٹھہرا جو دوسروں کو غم زدہ کرنے والا ٹھہرا، تو میرے ہی غم کا نہیں، آگے اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ وہی انسان ہے، یہ وہی آدم ہے جس نے اس پاک ہستی کو سولی پر چڑھا دیا، یہ وہی انسان ہے جو خدا کو اپنے درمیان میں موجود نہیں دیکھتا، اور جب غم آنے پر پچھتاوا آ گیا، گلٹ آ گیا، تو وہ خدا کے پاس نہیں آیا۔ اس سے پہلے غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے غم کا باعث نہیں بنتے، بلکہ اس خدا کا بھی، اس یسوع کا بھی غم کا باعث بن جاتے ہیں جس نے ہمارے لیے زمین پر جان دی۔ کہتا ہے تو میرے غم کا نہیں، بلکہ، میں بیچ میں تھوڑا سا وہ بریکٹ جو ہے وہ چھوڑتا ہوں، غم کا نہیں بلکہ کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا، جان لے کر اور جان دے کر بھی، اس غم میں مبتلا ہو کر بھی، اور اس غم کے باعث مبتلا ہو کر بھی وہ ہم سے یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ کسی پر سختی نہ کرو، ان بریکٹ لکھا ہوا ہے، تاکہ اس پر سختی نہ کروں، کسی کو ایسے الفاظ بیان نہ کروں یا پریچ نہ کروں یا دکھ نہ دوں جس کے لیے غم کا باعث بن جاؤں، کا وسیلہ بن جاؤں۔ اس میں 5ویں آیت میں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، لکھا ہے کہ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز بات ہے، اگر آپ اس کو زور سے یا اپنے آواز سے یا اپنے ورڈ سے کسی کو کچھ کہتے ہو تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر جان لے لیتے ہو تو وہ گناہ ہے، یا اس کو زخمی کر دیتے ہو تو وہ گناہ ہے، اگر اس کا کوئی خرچہ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اب اس میں ہمیں خاص کر اینگر پر بھی دیکھنا ہے، لکھا ہے غصہ تو کر گناہ نہ کر، گناہ کے بارے میں بتایا کہ کسی کا نقصان نہ کر۔ اب اینگر کے بارے میں یہ ہے کہ میں کسی کا دل توڑتا ہوں، اس کا میں جانی نقصان یا مالی نقصان تو نہیں کرتا، لیکن میں اس سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور یہ غصہ بڑھتا بڑھتا دونوں طرف سے ہی علیحدگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میں نے کس پر نظر کی؟ لک انٹو اینگر، میں نے اس اینگر پر، اس غصے پر غور کیا جو کہ دوسرے کے لیے اور اپنے لیے ایک غمی کا سبب بن گیا۔ اب
ہمیں دیکھنا یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ، لک جیسس. پہلے تو ہم نے اس اینگر کو دیکھا، اب دیکھتے ہیں جیسس کو، جو کہ لکھا ہے 7ویں آیت میں، بس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو جائے. یسوع نے کیا کیا؟ ہمارا فوکس جو ہے اب، پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، سیلف ریپینٹنس، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو میرا دھیان جو ہے وہ فوراً کا فوراً کس پر؟ یسوع پر آ جائے کہ اس نے ہماری تسلی کے لیے، ہماری معافی کے لیے، ہمیں معافی بخشنے کے لیے، نجات بخشنے کے لیے وہ غم جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لیا، غمگین ہو گیا، اور اس کی کثرت کے باعث اس نے اپنی جان دے دی. کیوں؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں بھی غم ہوا، جس طرح مجھے، ہر انسان کو ایک دوسرے کے برتاؤ سے اگر غم پہنچتا ہے تو خدا کو بھی پہنچتا ہے. پھر دیکھتے ہیں ہم forgiveness، جس طرح لکھا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اے ہمارے باپ میں کہ میں اپنے قصور معاف کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور معاف کریں. 8ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو. محبت اس پر ٹھوک دو، فتوے کا مطلب ٹھوک دینا، جیسے بلاسفی کا فتویٰ اور دوسرے قصوروں کا فتویٰ دیتے ہیں، تو محبت کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر میں محبت کروں گا تو وہ محبت سیکھ جائے گا. کیونکہ میں نے اسی واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزماؤں کے سب باتوں میں فرمانبردار ہو یا نہیں، جیسے تم کچھ معاف کرتے ہو اس میں بھی معاف کرتا ہوں. ہم جسے بھی معافی کی طلب محسوس ہوتی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں اس طلب کو، تو اس طلب کو، اس اسپرٹ کو اپنے درمیان میں رکھوں. بھائیو 7 اسپرٹس ہیں، کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. 7 اسپرٹس ہیں، they are always applying on us, around us، جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ان کو اگر ہم اجازت دے دیتے ہیں، انہیں میں اگر اجازت دے دیتا ہوں اپنے جسم میں داخل ہونے کے لیے تو وہ ضرور داخل ہوتی ہیں، اور پھر میرا کام جو ہے وہ نکمہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب آپ کے ٹیبل پر چینی پڑی ہوئی ہے یا شکر پڑی ہوئی ہے یا گڑ پڑا ہوا ہے، تو مجھے اگر ڈائبٹیز کی شکایت ہے تو جب تک وہ ٹیبل پر پڑا ہوا ہے میرا فل کنٹرول اس پر موجود ہے، وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ میں کھا لیتا ہوں، اندر چلی جاتی ہے، تو میرا کنٹرول ختم ہو گیا. اب اس کا کنٹرول ہے کہ وہ مجھے کس طرح کنٹرول کرے. سیم تھنگ، جس طرح جسمانی مثال میں نے آپ کو دی، اسی طرح سیم کنٹرول جو ہے وہ میں کھو دیتا ہوں، اور وہ کنٹرول جو ہے وہ پھر وہ لے لیتا ہے جو میرے اندر ہے. لہذا اس اندر کے حصے کو بھرنا جو ہے وہ خدا کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. لیکن اس فارگیونیس سے میں اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہوں، اس معافی سے میں اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہوں، اور جب میں خالی کر دیتا ہوں تو شیطان اتنا زوراور نہیں، یسوع سے اتنا زوراور نہیں. یسوع کی پاک روح، یسوع کی محبت سے اتنا وہ زور آور نہیں کہ وہ فرزندوں میں چلا جائے. یسوع کے خاص کر یہ ہماری اپنی خواہشیں ہی ہمیں تباہ کرتی ہیں. لہذا پھر یسوع کا جو کام ہے اندر آ کر
وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال 10ویں اور 11ویں آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی. دوبارہ پڑھتے ہیں. جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اور اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا. اور اگر کیا، یہ پولس رسول کہتے ہیں، وہ التماس اوپر کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ کرنتھیوں کا خط دیکھتے ہیں کہ کرنتھیوں میں ہی لکھا ہوا ہے، 11ویں باب میں لکھا ہوا، آپ ضرور پڑھیے گا، کہ تمہارا اشاع ربانی میں مل بیٹھنے جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے کھانے کی مثال دی ہے، آخری کھانے کی 23ویں آیت میں. یہ مثال دی ہے، کیا مثال دی ہے؟ کہ اب وہ روٹی لے لو تاکہ تم ان جھگڑوں سے بچ جاؤ. یہاں پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہلوں سے یعنی اس کی چالوں سے نہ واقف نہ ہو، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا ہلے باز ہے. ہمارے دلوں پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور جب ہمارے دلوں پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اس طرح کام جو ہے، اس کی ہیکل جو ہے وہ ہیکل نہیں رہتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، وہ ڈاکوؤں کی کھو بن جاتا ہے. ڈاکو جو ہے وہ فلش کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس جسم کے ذریعے کام کر کے، لیکن روحانی طور پر ڈاکو وہ اس وقت بنتا ہے جب وہ 7 اسپرٹس کو، ان میں سے اچھی بھی ہیں اور ان میں سے بری بھی ہیں، ان جسمانی باتوں کو اختیار کرتا ہے غصے کے طور پر. آگے دیکھتے ہیں، آخری اور لاسٹ وہ ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ. ہم ڈیپینڈنٹ صرف یسوع کے ہیں اور دنیا میں انڈیپینڈنٹ ہیں. جس طرح ایک مثال دے دیتا ہوں، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں سعودی لا کے، جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے لا کے، اور انڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے لا کے. اور انڈیپینڈنٹ ہیں جو سعودیہ میں یا کہیں بھی رہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا جو لا ہے پاکستانی لا ان پہ اثر نہیں کرتا. اب ہم پہ کس طرح یہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے؟ تیسرا باب 1 سے 6 تک بیٹے پڑھ دو، بس 5 منٹ. دوسرا کرنتھیوں خداوند کا شکر. تھینک یو بیٹے. کیا لکھا ہے تیسرے باب میں؟ اس کی پہلی آیت میں کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس
लाना या तुमसे ले जाने की हाजत है। दो बातें यहां मौजूद हैं। जब किसी पे कोई नेकी करता है, ये पुराने जमाने में था, आजकल तो हम डाक के जरिए खत भेजते हैं और डाक वालों को पैसे देते हैं। पहले जब भी ऐसे हुआ करता था, ये हमारे बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है, वो इस तौर तरीके को नहीं जानते जो हमने देखा हुआ है कि कोई भी जाता था तो भाई ये मेहरबानी से आप पिंडी जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं तो प्लीज हमारे 2 खत ले जाएं। वो मुफ्त जाया करता था और उस आदमी का एहसान उस पर हो जाता था कि वो लेके जा रहा है, उसे बड़ी दुआएं दिया करता था, करते थे, बड़ा उसका एहसान माना जाता था कि वो हमारे रिश्तेदारों को वो पहुंचा देगा। या फिर वहां से लेकर आता था खत, तो वो हम पे और हमारे जो पिछले लोग हैं जिनकी वजह से वो खत हम तक पहुंचा है उन पर एहसान हो जाता था। अब यहां पर जब पौलुस रसूल उसे कुछ बयान करते हैं करंथियंस को, तो वो ये करते हैं कि ये हमारी नेकनामी नहीं। इस तरह हमारे पास्टर साहबान, हमारे प्रीचर, हमारे मुबश्शिर, हमारे आलिम जब भी प्रीच करते हैं तो ये उनकी नेकनामी या मेरी नेकनामी नहीं कि मैं खुदा का मैसेज आपके सामने लाता हूं या आपका मैसेज मैं खुदा के पास लेकर जाता हूं। ये हमारी नेकनामी नहीं। ये नेकनामी क्या है? ये नेकनामी वो है, उसने मिसाल दी है कि जो हमारे दिलों पर लिख देता है। अब दोबारा दोबारा अगर मैं माफी की बात पढ़ता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं। एक दफा ही मैं माफी का लफ्ज पढ़कर अपने दिल पर लिख ले देता हूं तो ऑटोमेटिकली वो एक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो अमल करेगा। मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये नहीं मैं कहूंगा कि हाँ भी जरा ठहर जा, मैं देखाऊं कि मैं तेरे साथ कैसा पेश आऊंगा। ऐसे नहीं हम करते। हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली बगैर देखे, बगैर पढ़े दिल में उठता है, खुदावन डालता है, वो पाखरू डालता है, माफी की स्पिरिट आ जाती है, तो वो जो अमल शुरू हो जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हम में सेल्फ रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। हमने देखा कि हम में इंडिपेंडेंट होने की बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारे डिपेंडेंट होने की बहुत जरूरत है। और डिपेंडेंट होने की कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3री आयत में। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थरों की तख्ती पर नहीं बल्कि गोश्त यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजात खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदावंद की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। Praise the Lord. Praise the Lord. सारी बातों का निचोड़ वो यही है कि हम मसीह की मार्फत, अदम मार्फत से इंसान हलाक हुआ। अदम मीन्स कमिंग, मार्फत मीन वसीला, हलाक होना, मर जाना। पहले जमानों में, फिर कहूंगा, ऐसे ही लिखते थे, जोसेफ जॉन टू जोसेफ जॉन, मार्फत यानी केयर ऑफ कमर शहजाद या केयर ऑफ बेटी डियाना, बिकॉज द पीपल डजंट नो मी, दे नो कमर एंड दे नो बेटी डियाना। तो जब वो बेटी डियाना के पास खत पहुंचता, वो मुझे पहुंचा देती कि हाँ अंकल ये आपका खत है। सेम थिंग, अदम मार्फत की वजह से इंसान हलाक हुआ। और यह मार्फत किसकी है?
اس کی معرفت ہے جس پہ خدا نے بھروسہ کیا اور شیطان کو اجازت دی. متی کی انجیل اس کا 4 باب میں اس کی پہلی آیت سے ہی شروع ہوتا ہے کہ روح سے جنگل میں لے گیا اور وہ 3 بار شیطان سے ابلیس سے آزمایا گیا اور جواب دینا اگر ہمیں آ گیا تو بھائی اور بہنوں ہمیں سب کچھ آ گیا. ہم نے پچھلی دفعہ پاک کلام کے ذریعے یہ سیکھا کہ ہمیں جواب دینا کس طرح چاہیے. اسی طرح وہ خط جو ہے اب ہم لے کر ایک دوسرے کو کی تسکین کے لیے تسلی کے لیے نہیں لے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع نے اپنے خون سے ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے اور وہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور جب نکلتا ہے وہ بذات ہمارے لیے عزت کا باعث نہیں بلکہ اس عزت کے لیے اس عزت کے لائق ہے جو خدا کی لیاقت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ رکھتی ہے. ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے. ہمیں خود کو دیکھنا ہے، جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی کمی ہے اور کس کس بات کی زیادتی ہے. کیا ہم اپنے گھروں میں جا کر نہیں دیکھتے کہ ہمیں برتنوں میں کون کون سے کھانے پکانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں گرائنڈر ہے کہ نہیں کہ کچھ گرائنڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں دیکھتے نہیں کہ کسی کے بیٹھنے کے آنے کے لیے کرسی کی ضرورت ہے؟ تو ہم لے کر آتے ہیں. میں لے کر آتا ہوں، آپ لے کر آتے ہو. ٹیبل کی ضرورت ہے، پلیٹوں کی ضرورت، ہر چیز کی. اسی طرح ان چیزوں میں مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت بھی آپ ہے تو بھول جائیے اس ضرورت کو. اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تو بھول جائیے. آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے. آپ کو خود چاہیے کہ میں دیکھوں کہ مجھ میں روحانی قسم کی کیا بات ہے، کیونکہ پریچنگ ہو چکی. ورڈ آف گاڈ از ناٹ فار پریچنگ، ورڈ آف گاڈ از ٹو ایکٹ آن اٹ. The Gospels are not for preaching. یہ گاسپل جو ہم پڑھتے ہیں یہ پریچنگ کے لیے نہیں ہے، یہ ایکٹ کرنے کے لیے ہے. اور ایکٹ میں اسی وقت کر سکتا ہوں جبکہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کمی کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. اسی وقت زیادہ کھا لینے سے بھی انسان کا جو جسم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا آج کہ سیلف ریپینٹنس، سیلف کانفیڈنس اور سیلف ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین. تھینک یو بھائی.